बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, आज की अहम तरीन डेवलपमेंट रिगार्डिंग ईरान यूएस इजराइल वॉर ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई स्टेटमेंट दे दी जो काफ़ी दिनों से वो नहीं दे रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट हिज हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स। उनका जो सिलसिला था वो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि सबड्यू हो गया था, लेकिन आज हमने ये देखा कि ख़ुद जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले कर दिए उस अपाची हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद और आफ्टर द रिकवरी ऑफ इट्स पायलट्स बाय अ ड्रोन, जो सरफेस ड्रोन था, उसके ज़रिए उन्होंने उनको रेस्क्यू कर लिया जब अपने दोनों पायलट्स को। तो उसके बाद सिचुएशन रूम में बैठ के ये फ़ैसला किया कि ईरान के ऊपर ताज़ा तरीन हमले करेंगे और 3 वेव्स के अंदर उन्होंने ये हमले कैरी आउट किए ईरान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ऊपर जो जिनकी फेरोसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये एक और इंडिकेशन हो गई कि अब यूएस भी अलॉन्ग साइड इजराइल दोबारा ईरान के ऊपर हमले करने लगा। साथ ही साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी जो काफ़ी गौर के काबिल है कि इनफ इज़ इनफ और अब जो मुज़ाकरात हैं उनका टाइम चला गया है और अब आयरन हैंड के साथ डील करेगा यूएस ईरान के साथ। ये बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। एट द सेम टाइम ये इस तरह की भी स्टेटमेंट है जिस तरह की स्टेटमेंट्स हमने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पहले ऑब्ज़र्व की हैं। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक स्टेटमेंट्स और धमकियाना अंदाज़ के अंदर और विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस वो ईरान को देते रहे हैं कि सिविलाइजेशन मिटा दूंगा। मे बी ही वॉज हिंटिंग अपॉन अ न्यूक्लियर अटैक, मे बी नॉट, लेकिन मतलब उसका यही निकलता था। इसके बाद फिर वो रीइटरेट करते रहे कि ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, अभी भी वो यही कह रहे थे। और उसके बाद जब उनका एक अपाची हेलीकॉप्टर आबनाए हुर्मुज़ के इलाके के अंदर एयर स्पेस, जो इरानियन एयर स्पेस थी या वाटर वेज़ के इलाके के अंदर दाखिल हुआ, तो ईरान ने एक ड्रोन से उसके ऊपर हमला किया और सक्सेसफुली उसको तबाह कर दिया, जिसके बाद यूएस ने एक नई लहर में ईरान के ऊपर ताज़ा तरीन हमले कर दिए। और साथ ही साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दी। इसका बैकग्राउंड कुछ यूँ है जो हम आपके साथ शेयर करते रहे अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में कि पहले हिज़्बुल्लाह के ऊपर अटैक किए साउदर्न लबनान के अंदर, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है हिज़्बुल्लाह का और जहाँ पे इरानियन इंटरेस्ट था और मुस्लिम पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। वहाँ पे हमले किए इज़राइल ने और ईरान पहले ही बता चुका था कि अगर इन एरियाज़ के ऊपर हमले हुए तो वो रिटेलिएट करेगा, और ईरान ने रिटेलिएट किया। पहले ही हमले के बाद रिटेलिएट कर दिया और बड़ा मैसिवली रिटेलिएट किया। 10 के करीब उन्होंने क्रूज़ मिसाइल्स चलाए, इज़राइल के नॉर्दर्न पार्ट को निशाना बनाया और अपना मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया। उसके बाद इज़राइल ने जवाबी हमले किए ईरान के ऊपर और मुख्तलिफ़ मकामात पे, एंड देन हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद यूएस भी इसके अंदर दोबारा हिस्सा बन गया और स्टेटमेंट भी नेगेटिव आ गई। अब हमें ये देखना है कि ये जंग, इसका थिएटर और जो नेगोशिएशंस चल रही थी उनका क्या होगा। थिएटर एक्सटेंड करेगा, नेगोशिएशंस रुक जाएंगी, पाकिस्तान का क्या रोल होगा, ईरान कहाँ पे खड़ा है, यूएस क्या करेगा, इज़राइल को कोई रोक सकेगा या नहीं, और लबनान का क्या होगा। ये सारी की सारी सिचुएशन अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मुझे आज डॉक्टर साजिद बुखारी जो तज्ज़ियाकार भी हैं और बैनुल अक़वामी अमूर के एक्सपर्ट हैं वो ज्वाइन करेंगे। उनके साथ उबैद यूसुफ़ ख़ान साहब हैं, वो हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे, और डॉक्टर राग़िब हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट, वो हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी उबैद यूसुफ़ साहब, ये फरमाइएगा कि हमने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये बार बार अपनी स्टेटमेंट बदलते हैं। इस दफ़ा जो रीसेंट स्टेटमेंट दी ये बड़ी हॉस्टाइल थी। इनकी स्टेटमेंट बदलने की आदत है, लेकिन काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि एक डिफरेंट टोन था इनका, और अब हेलीकॉप्टर इंसिडेंट के बाद दोबारा से सख्त स्टेटमेंट का आना और ये इंप्रेशन देना कि अब कोई गुंजाइश नहीं रही बातचीत की और अब बड़ी सख्ती के साथ यूएस डील करेगा ईरान के साथ। आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? अच्छा, दो चीज़ें मैं कल भी किसी एक प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि अगर हम ओवरऑल ट्रंप की सिचुएशन को देखें तो ट्रंप के बयानात और ट्वीट से आपको यही नज़र आएगा कि 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, अगले जुमेरात को, वेंसडे, मंडे, इन दिनों में आपको मुज़ाकरात देखने को मिल जाएंगे। ऐसा होता नहीं है।
پہلی دفعہ شاید یو ایس کو ان پاسٹ 2 to 3 ڈیکیڈس کوئی ایسا ملک ملا ہے جنہوں نے ان کو ٹف ٹائم دیا ہے اور ریجن سے ہٹ کے. اب یہاں پہ اگر ٹرمپ کی میں بات کروں, یو ایس ایڈمنسٹریشن کی میں بات کروں, دونوں کے جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں. اس وقت ایک چیز ہم لوگ بھول رہے ہیں کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں, بلکہ بہت جلد, یو ایس میں فیفا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, فٹ بال کے ٹورنمنٹس ہونے جا رہے ہیں, اور یہ ان کی اکانومی کے لیے بھی اور ان کی امیج کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. اس ایونٹ سے پہلے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور بذات خود ٹرمپ یو ایس کے سینٹ میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس ایونٹ سے پہلے یہ ٹینشنز ختم ہونے چاہیے. مڈل ایسٹ سے ہمیں ہر حال میں نکلنا ہے. اب نکلنے کے لیے یو ایس کو ایک سیف, آپ سمجھ لیں کہ فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے کہ ایران اس چیز میں پڑ جائے. ایران نے مطالبات میں اپنا لبنان کا ایشو ڈال دیا کہ میں بغیر لبنان کے مسئلے کو حل کیے اس مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھوں گا. اب جہاں تک ٹرمپ کے ان ٹویٹس کا سوال ہے, وہ بار بار زور دے گا, وہ کبھی بھی ایران کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آئے گا. اوبویسلی ایک سپر پاور تھا, اور سپر پاور کا جو ٹرانزیشنل فیز میں وہ جو اپنی پاور کو آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر میں کبھی کبھار جب ایمرجنگ پاورز آتے ہیں تو آپ کی پاور کو بھی نچوڑتے ہیں. انفلوئنس اب وہ نہیں رہا, نہ مڈل ایسٹ پہ, نہ ورلڈ آرڈر پہ, اور نہ اس خطے پہ. تو یہ بار بار سٹیٹمنٹس بھی آئیں گی, یہ بار بار مطالبات بھی ہوں گے, مذاکرات کی دعوتیں بھی ہوں گی, اور یہ مذاکرات ہوں گے بھی, لیکن ہوں گے کس کی طرف سے؟ ایران کی طرف سے. اب یہ ٹیبل پہ کارڈ ایران دے گا کہ جناب میں نے کب کرنا ہے. جتنا وہ ڈیلے کرے گا اب ایران اپنے مطالبات منوانے کے لیے, تب تک یہ ان کارڈز پہ کھیلیں گے. ٹرمپس کے بیانات اپنی حد تک صحیح ہے, ایک حد تک وہ چاہتا ہے کہ جناب جتنا جلد وہ کر لیں, لیکن جتنا ڈیلے کرے گا اوبویسلی یو ایس کو سب سے بڑا لاس ہے. اگر یہ ایونٹ بھی ہو اور ساتھ میں یہ والے ٹینشن بھی چل رہے ہو, ادھر سے اسرائیل کے اوپر بھی ان کا انفلوئنس اب وہ نہیں رہا جو پہلے یہ بات کرتے تھے اور وہ مان جاتے تھے. تو اوورآل بڑی کنفیوژن سچویشن ہے. ٹرمپ ہمسیلف ایڈمنسٹریشن, یو ایس ایڈمنسٹریشن وہ بھی کنفیوز ہے, کیونکہ اس وقت سینٹ میں سب سے زیادہ کرٹیسزم اس فیصلے کے اوپر جا رہا ہے کہ یو ایس ایسے ایونٹ میں گیا کیوں, کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جناب ہم اس ایونٹ سے نکلیں گے کیسے. اگر آپ 3 مہینے پہلے کو یو ایس کو لے لیں کہ جناب یو ایس کا انفلوئنس مڈل ایسٹ میں 3 مہینے پہلے کیا تھا, آج کیا ہے. اگر آپ یو ایس کے 3 مہینے پہلے ورلڈ آرڈر پہ انفلوئنس دیکھیں اور آج کا دیکھیں, ڈفرنٹ آپ کو نظر آئے گا. اگر آپ اس کے اکنامک سٹیٹس کو دیکھ لیں, فگرز کو دیکھ لیں, وہ ڈفرنٹ ہے کمپلیٹلی. تو 3 مہینے پہلے کا یو ایس اور آج کا یو ایس کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے. ان کو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن میں کہ ہمارے ساتھ اس خطے سے یہ والی سچویشن کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. تو اوبویسلی اس کنفیوژن میں بار بار یہ سٹیٹمنٹس بھی آئیں گی, ریجیکٹ بھی ہوں گے, اس پہ اعتراضات بھی ہوں گی. آنے والے 2 ہفتوں میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں, اور ان ڈیولپمنٹس کا انتظار ہے کہ اس میں کیا ڈیسیجن آتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایگزٹ اسٹریٹجی آپ نے بھی ذکر کیا کہ جب کمرے میں داخل ہوئے تو ایگزٹ ڈور کدھر ہے یو ایس کو پتہ نہیں تھا. دے جسٹ انٹرڈ. اپنی ایک ان کی انہیرنٹ ایروگنس ہے, بینگ دا سول سپر پاور. یہ بات سب کو پتہ ہے اور یہ بات ثابت بھی ہو گئی. بارہا ہمارے ڈفرینٹ اینالسٹ نے بھی کہی, میں بھی اسی ویو کے اوپر یقین رکھتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو آرمڈ کانفلکٹ کا دوبارہ انیشیٹ ہونا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس ٹائم پہ ایگزاسٹڈ ہے. ظاہر ہے اگر اتنی لمبی جنگ لڑ رہا ہے مہینوں تک یو ایس کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ, جوائنٹ اٹیکس وہ کر رہے ہیں, اور برابر ایران ہر حملے کا جواب دے رہا ہے, اور ایران کی اسٹریٹجی بھی یہی ہے, ڈکلیئرڈ اسٹریٹجی ہے کہ جتنے حملے ہوں گے اس کو اسی حساب سے جواب دیا جائے گا, اور ٹارگٹ بھی ایران خود سیٹ کرے گا. اس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, اور ہم نے دیکھا جب IRGC نے کوئی ٹارگٹ لاک کر کے بتایا تو انہوں نے حملہ ضرور کیا. ہیونگ سیڈ دس, آپ یہ بتائیں کہ بات چیت تو ہوگی, لیکن ہاؤ ایگزاسٹڈ از ایران ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ان ٹرمز آف, ظاہر ہے اکانومی ان کی ٹھیک نہیں ہے, ان کے پاس بھی سٹاک پائلنگ کا کوئی نہ کوئی ان لمیٹڈ ذخیرہ تو نہیں ہوگا. آئی ایم شیور کہ بہت بڑا ذخیرہ ہے, اور ابھی بھی ایسٹیمیٹس یہی ہیں کہ 60% اور سو ان کے پاس انٹیکٹ ہیں. یو ایس کے پاس بھی اسی قسم کی لائف لائن ہے اسلحے کی. تو اگر یہ اسکرمشز یا شارٹ سکیل پہ جنگ جاری رہتی ہے تو اس میں بھی ایمینیشن تو یوز ہوگا, اور جب وہ ایمینیشن یوز ہوگا تو آن بوتھ سائڈز جو بھی ٹارگٹس ہوں ادھر ڈسٹرکشن بھی ہوگی. کہاں تک افورڈ کر سکتا ہے ایران, اور کہاں تک افورڈ کر سکتا ہے امریکہ؟ اسرائیل کو ہم اس ایکویشن میں ابھی نہیں ڈالتے کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ فرق ہے.
اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ان دو کا ذرا موازنہ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ کیا سچویشن ہے ایران کی ایز فار ایز دیز تھنگز آر کنسرنڈ. اچھا، میں جنگ کے پہلے 3 ہفتوں میں مڈل ایسٹ میں تھا اور میں نے جنگ کے پہلے جو 3 ہفتے جو بڑے ٹف تھے اور کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے وہ مناظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز، ایران نے، ہم کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یو ایس کے پاس کارڈز کم ہیں، ایران کے پاس زیادہ ہے. اس کی مین وجہ ایک تو جیوگرافیکلی ایران کا جو خطہ ہے اس میں وہ اتنا افیکٹو یو ایس کے لیے نہیں رہا جتنا وہ سوچ رہا تھا وینزویلا والے یا کوئی اور. یہ ان کے لیے سیکنڈ افغانستان ثابت ہوگا. اب وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یو ایس پورے مڈل ایسٹ میں اپنا انفلوئنس رکھ رہا تھا. ایران کے پاس اس وقت کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یو ایس کے پاس ہے. یو ایس کا کویت میں، قطر میں، یو ای میں، سعودی عربیہ میں، عمان میں، بحرین میں، جہاں پہ بھی دیکھیں یو ایس کے بیسز تباہ ہو گئے. اب یہاں پہ اگر کچھ بھی انفلوئنس تھا وہ یو ایس کا تھا، ایران کا نہیں تھا. تباہ یہاں سے یو ایس ہو رہا ہے، ایران نہیں ہو رہا تھا. جو چیزیں میں کچھ چیزیں ہم بول نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت، دیکھیں ایک چیز میں یہاں پہ منشن کروں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جو بار بار لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں کہ مذاکرات ہونے ہیں یو ایس اور ایران کے بیچ میں کہتا ہوں یو ایس اور ایران کے بیچ میں نہیں ہونے. یو ایس تو اوپر سے آیا ہوا لایا گیا تھا. جو مذاکرات اصل میں ہونے، اگر ان دونوں کے بیچ میں مذاکرات ہو جاتے ہیں، آپ کو میں ایک سمپل سی مثال دوں گا. آپ نے ایک علاقے میں ایک بندے کو چھیڑا اور آپ کو پتا بھی ہے کہ بندہ نان کنونشنل وے میں لڑ رہا ہے اور اس کے سامنے آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے جس کی پوری کمائی ٹورزم سے ہے، باہر کی انویسٹمنٹس ہے. آپ نے بندے کو چھیڑ کے اس کے ساتھ آپ دوستی بنا کے ٹھیک ہے بس بات چیت ختم کر دیتے ہیں، یہیں پہ آپ رہو. آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو آپ کے دوست ہیں وہ اس کو یہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس کے ہوتے ہوئے جو اس کے ہمسائے ہیں جس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں ایران کو اس انداز میں مذاکرات کی ٹیبل پہ لا کے بٹھا کے صحیح سلامت چھوڑ کے واپس جانا؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. جب تک وہ ممالک، مڈل ایسٹ کے ممالک کی میں بات کروں، جب تک وہ آن ٹیبل نہیں آتے مذاکرات پاسبل نہیں ہے. بالکل آپ نے ذکر کیا ان پارٹیز کا جو افیکٹڈ ہیں اس جنگ کے ساتھ. ظاہر ہے امریکہ کے مین لینڈ کے اوپر یا جس کو وہ ہوم لینڈ کہتے ہیں اس پہ تو حملہ نہیں ہو رہا، لیکن ان کی جو اسٹریٹجک سائٹس ہیں دیٹ از وائی دا یو ایس از کالڈ دا سپر پاور بیکاز اٹ ہیز اٹس پریزنس ان دا فارم آف دیز بیسز آل اراؤنڈ دا ورلڈ، جس کی کئی 100 میں تعداد ہے. اور جو چائنا ہے وہ یہیں سے لیگ بیہائنڈ کرتا ہے. آپ آئی آر کے ایکسپرٹ ہیں، جانتے ہیں اس چیز کو میرے سے بہتر. کویشچن میرا دوبارہ، میں آپ سے دوبارہ یہ سوال پوچھوں گا. دیکھیں ایران میں ڈسٹرکشن تو ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آئی ایم ناٹ لنکنگ اٹ ود دا ریزیلینس دیٹ دے ہیو شون. اس سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے. ایرانی قوم بڑی ریزیلینٹ ثابت ہوئی. آؤٹ آف دا باکس انہوں نے اسٹریٹجیز بنائیں. کنونشنل جنگ ایک کنونشنل انداز میں نہیں لڑی. انہوں نے جی سی سی کنٹریز کو انوالو کر کے پریشر ڈالا. انہوں نے اپنا ہرمز بند کر کے پریشر ڈالا. انہوں نے اپنی ایک پالیسی لائن دی اور اس کے اوپر سٹک کر کے جتنی مرضی نقصان اٹھایا، لیکن وہ اس کے اوپر سے نہیں ہلے. دیٹ وی نیڈ ٹو گیو اٹ ٹو ایران نیوٹرالٹی کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب حملے ہوئے تو ان حملوں کا کوئی نہ کوئی نقصان تو ہوا ہوگا اور ہوا ہے یقیناً. میں اس نقصان کی بات کر رہا ہوں اور سوال میرا یہ ہے کہ کتنا اور نقصان برداشت کرنے کی سکت رکھتا ہے ایران اگر یہ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم یہ اسکرمشز یا لمیٹڈ اسکیل وار، کیونکہ امپیکٹ تو اس کا ہے. جب آپ کروز میزائلز مار رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور بہت زیادہ حد تک تباہی ہر طرف ہو چکی ہے. ایران میں خاص طور پہ اگر ایران کا ذکر میں کر رہا ہوں تو ایران کتنا اور سسٹین کر سکے گا؟ ہم لوگوں کو سوال یہ ہے. سر میں تھوڑا سا اس کو نا دوسرے انداز میں آپ کو ڈیفائن کر کے جی ڈاکٹر سجاد نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان کی طرف بھی میں جاؤں گا. پلیز آپ اپنا جواب مکمل کریں. جی اٹس جو ہم سٹارٹ میں کہہ رہے تھے کہ وہ سپر پاور کا دور ختم ہوا. اٹس ناؤ ملٹی پولر سسٹم اور اس میں اب صرف آپ امپیکٹ اس جنگ کا 2 ممالک کے اوپر نہیں رکھ سکتے. اس کا امپیکٹ ہوگا ریجنز کے اوپر. اور میرا نہیں خیال کہ اگر فار ایگزامپل یہاں پہ ایران زیادہ آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایران فار ایگزامپل انفلوئنس آ جاتا ہے یہاں پہ اسرائیل کا یا یو ایس کا، تو اس کا ڈائریکٹلی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا باقی ممالک کو. یہ غلط ہے. یہاں پہ آپ کے فار ایگزامپل بار بار یہ بات چھیڑی جا رہی ہے، بار بار یہ لوگ بتا رہے ہیں، میں خود اس چیز کا گواہ رہا ہوں کہ اتنی ایکوریسی کے ساتھ چیزیں نہیں ہٹ ہوتی اور وہ بھی ایران جیسے ملک سے. تو آبویسلی سپورٹ بھی ہے، آبویسلی اسٹریٹجک سپورٹ بھی ہے، ملٹریلی سپورٹ بھی، سارا کچھ ہے. تو اس کے پیچھے بھی کڑے ہیں.
اور اس جنگ میں صرف ایران کا اس جنگ کو جیتنا یا ہارنا مقصود نہیں تھا. اس جنگ میں سب سے زیادہ جو چیز لوگ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر چینج ہوگا. اس میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے چائنیز ٹیکنالوجی ورسز یو ایس ٹیکنالوجی یا ویسٹ ٹیکنالوجی, اس کے بیچ میں کمپٹیشن ہے, جو ہم نے اس سے پہلے پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں بھی دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ملٹریلی اور ٹیکنالوجی وائز کمپٹیشن تھی. یہی چیز آپ کو ایران اور یو ایس اسرائیل وار کے بیچ میں بھی نظر آ رہی ہے. یہی چیز آپ کو اس بیلسٹک میزلز میں نظر آئے گی. یہی چیز آپ کو ان فیوچر بھی نظر آئے گی. تو یہ ایران اوبویسلی افیکٹو ہے. ایران اس سے زیادہ یا اس سے پہلے ایران آلریڈی سینکشن زدہ ملک تھا, وہ اتنا زیادہ جنگ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا, اس کا بہت توان ہوا ہے. لیکن اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس کا انفراسٹرکچر تباہ کیا, آپ نے اس کی آئل ریفائنریز تباہ کر دی, آپ نے اس کا سارا کچھ تباہ کیا. تو وہ ایک کہاوت ہے نا کہ اگر میرا گھر تباہ ہو رہا ہے تو تمہارا بھی نہیں بچے گا. اب وہ والا حساب کتاب ہے. ایران کا تو بلڈ ہو گیا نہیں ہوگا وہ الگ بات ہے, لیکن ایران نے اپنے ساتھ اس نے کہا تھا کہ میں اس خطے کو لے ڈوبوں گا. اگر ایران یہاں پہ تباہ ہوتا ہے تو وہ خطے کو ساتھ لے کے ڈوبے گا. یہ فار شور یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر سجاد بخاری, آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے گفتگو سنی. ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ یہ آن گوئنگ جنگ ہے, اس کے اندر ایک ڈپ آئی جس میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا ایک لال پیریڈ تھا, اسپیشلی یو ایس کی طرف. اسٹیٹمنٹس میں بھی ہم نے دیکھا صدر ڈونلڈ ٹرمپ اتنی زیادہ اس کے اندر فیروسٹی نہیں تھی یا بہت اگریسو نہیں ہو رہے تھے. لیکن اب انہوں نے ایک نئی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب میں بالکل نہیں چھوڑوں گا, اور مذاکرات ختم ہو گئے اور اب وہ ٹائم بھی نکل گیا. سوال میں عبید صاحب سے یہ کر رہا تھا, اور وہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے, ایران میں بھی تباہی ہوئی ہے, کتنا سسٹین کر سکتا ہے اور ایران؟ بیکاز اینی ٹائم سون ہم دیکھ نہیں رہے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ایون ایف یو ایس پولز آؤٹ آف اٹ, اسٹل اسرائیل کا تھریٹ رہے گا بھی, اور وہ پرسسٹ بھی کریں گے اپنی پالیسی کے ساتھ, اینڈ ایران ول آلسو ناٹ بیک ڈاؤن. سو ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ بلڈنگ اپ, اور کتنا سسٹین کر سکتا ہے ایران؟ اس کی اسٹاک پائلنگ کے اوپر بھی کامنٹ کریں, ان کی ریزیلینس پہ بھی کامنٹ کریں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کی عوام ان کے ساتھ ہے, جو بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. اس کے اوپر کامنٹ کر دیں کہ ایران اور کتنا برداشت کر سکتا ہے. بہت شکریہ. ابھی عبید بھی ایک بڑی اہم بات یہاں پہ کر رہے تھے کہ ایران نے جو ہے اس وار کو بڑا ایکسپینڈ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس پورے خلیج کو یا اس گلف کنٹریز جو ہے اس کو لپیٹ میں لے گا. تو میں تھوڑا اس سے ڈیفر کروں گا, کیونکہ اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے, اگر اس کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیا جائے. جہاں امریکی تنصیبات یا امریکی مفادات یا ایران کے مفادات یا ایران کی سوورینٹی یا ٹیریٹری پہ حملے ہونے کا خطرہ ہوگا, اس کا ایران نے اس جنگ سے قبل ہی, یعنی 26 فروری سے قبل ہی انہوں نے ان ممالک کو جو ہے انتباہ کیا تھا, ان کو انفارم کر دیا تھا. اب اس میں ایک بات آپ نے جو سوال کیا, دیکھیں جو ریسٹینڈ کر سکتا ہے وہ سسٹینڈ بھی کر سکتا ہے. ایران نے نو ڈاؤٹ کہ بہت ریسٹینڈ کا مظاہرہ کیا, اور جس طریقے سے ایران کی ملٹری انسٹالیشنز, ان کے جس طریقے سے پیٹرو کیمیکل پلانٹس پہ, ان کے ایلومینیم پلانٹس پہ, ان کی بڑی اہم اسٹریٹجک جو تنصیبات ہیں اس پر جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا. اب اس میں ایک بات بڑی اہم ہے, 48 آورز کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں ایک چیز کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایران اب ایک ملک کے طور پر نہیں لڑ رہا, اب ایک ریجن کا سامنا کرنا پڑے گا امریکہ کو. اور جس طریقے سے آپ کا نیو ورلڈ آرڈر کا شیرازہ ایران نے بکھیر دیا, اور کچھ لوگ نادان جو ہیں وہ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے ون ون پوزیشن میں ہے اور ایران جو ہے وہ مزید سسٹین بھی نہیں کر سکتا. ایک تو اس پر فائنینشیل سینکشنز بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ایران اور امریکہ کی کانفلکٹ یا اسرائیل کی کانفلکٹ کو کہیں کہ جو کہ مین مدعا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ نیٹو کو علیحدہ کر دیا, یورپ ڈیوائیڈ ہو گیا, امریکہ کی جو ہیجمونک ڈیزائن تھے اور جو امریکہ کی جارحداری تھی وہ کافی حد تک آپ دیکھیں کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ابھی آپ پچھلے دنوں میں جرمن اور فرانس کا دیکھ لیں, انہوں نے جو ہے وہ کافی حد تک ڈپلومیٹس کی تعداد کم کر دی ہے, اسرائیل کے حوالے سے بڑا سخت موقف اپنا لیا ہے, امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ جی ہم اپنی حفاظت خود کریں گے, ہم جو ہے اپنا ڈیفنس جو ہے اس کے لیے خود. آپ نے دیکھا ابھی 2 ماہ ہی گزرے ہیں کہ یورپین کنٹریز جو ہیں ان کے جو وزرائے اعظم اور صدور ہیں انہوں نے بڑا ایک اہم اجلاس طلب کیا, جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی ہمیں مزید امریکہ کی ضرورت نہیں ہے. تو امریکہ جو ہے وہ اس وقت بہت بخلاہٹ کا شکار ہے اور بڑی پریشانی کا. اور جو لاسٹ 48 آورز کی ڈیولپمنٹ ہے, آپ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا
نیو یارک پوسٹ کو دیا ہوا انٹرویو اگر آپ سنیں جی یا آپ اس کے کچھ اقتباسات کا ذکر کریں، جب ان سے سوال یہ کیا گیا کہ کیا آپ نے واقعی بینجامن نیتن یاہو کو فون کر کے اس کی چمڑی کا ذکر کیا تھا، یا آپ نے بتایا تھا کہ ہم نے تمہیں بچایا ہے، اور یہ جو جنوبی لبنان پر اس کے حملے تھے، یہ ساری گفتگو ہوئی ہے آپ کی، تو انہوں نے اس کو انڈورس کیا. انہوں نے کہا ہاں یہ ہوا ہے. لیکن ایرانی جو عباس عراقچی ہیں یا جو اسماعیل بقائی ہیں جو ترجمان بھی ہیں اس وقت مذاکراتی عمل کے بھی اور جو ترجمان ہیں ان کے فارن آفس کے بھی، انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ ہمیں امریکہ کے پر کوئی اعتماد نہیں ہے، یہ امریکہ کی ایما اور منشا پہ جو ہے یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے ہوا ہے. تو انہوں نے جوابی وار کر کے ان کے حیفا تل ابیب پر جو ہے حملے کیے، ان کی 2 اہم انسٹالیشن جو ہیں اس پر بھی حملہ کیا ہے، جس کے شواہد جو ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن کل ملا کر اگر ہم بات کریں تو ابراہیم اکارڈ آپ نے دیکھا کہ جب بیچ میں اس کا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، یہ تب ہی بھانپ لیا تھا، انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی بھانپ لیا تھا، ایران نے بھی بھانپ لیا تھا، ایون کہ بہت سارے ایسے ممالک جس میں ترکیہ بھی شامل ہے، کہ امریکہ نے جب ابراہیم اکارڈ کی کنڈیشن اس میں ڈال دی تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ ابھی خاتمہ اس کا نہیں ہوا، اور اسرائیل نے ابھی تک پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کر رہا ہے. وہ سپوائلر نہیں ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا سپوائلر نہیں جی، ڈائریکٹ وہ اس میں سپوائلر نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ فیسلیٹیٹ کر رہا ہے، اس کو اکنامک فیسلیٹیشن اس کی حاصل ہے اور وہ ایران پر حملہ کر رہے ہیں. لیکن اب جس طرح آپ نے مجھے کہا تو میں اس کا ون لائنر یہ جواب دوں گا کہ ایران کی جنگ اب یہ نہیں ہے، اب یہ اس خطے کی جنگ ہے. P5 کے 2 پرماننٹ ممبرز جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے. عمان کی جہاں تک بات کریں تو اب وہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں ایران کے اب تو وہ نہیں ہوں گے، یہ تو بڑے واضح طور پہ کلیئر بات ہے. کبھی بھی چائنا نہیں چاہے گا اور کبھی بھی یہ ماسکو بھی نہیں چاہے گا کہ ایران پہ امریکہ جو ہے وہ قابض ہو جائے یا وہاں پہ رجیم چینج کر دے یا وہ اپنے مقاصد حاصل کر لے. تو اب اس نے ایک نیول بلاکیج کر کے یا اس نے جو سمندری حصار ہے اس کے ذریعے یہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ اپنے تشخص کو وہ برقرار رکھے. اور جس طریقے سے ان کے جو ہیلی کاپٹر کو جو گرایا، اپاچی ہیلی کاپٹر جو انہوں نے گرایا، اس اپاچی ہیلی کاپٹر کے واقعی انسیڈنٹ کے پیچھے کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ یہ ایران نے سیز فائر کی وائلیشن کی، یہ اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر پرواز کر رہا تھا یہ ہیلی کاپٹر. تب انہوں نے یہ واضح پیغام دیا کہ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک طرف کہہ رہے تھے کہ نہیں جی 3 سے 4 جو کنڈیشنز ہیں وہ باقی رہ گئی ہیں اور چند دنوں میں یہ معاہدہ جو ہے وہ طے پا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ لارج سکیل وار کی طرف اگر کوئی کہہ رہا ہے تو میری اپنی ذاتی رائے یہ کہ یہ ایک محدود جواب تھا جس کو آپ سیز فائر کی وائلیشن کہہ سکتے ہیں. کوئی لارج سکیل وار کی طرف یہ نہیں بڑھ سکتا. ہاں یہ ضرور میں یہاں پہ کہوں گا کہ کچھ جو عرب ممالک میں جیسے بحرین ہے، جیسے مراکش ہے، اسی طرح سوڈان ہے، اس طرح کے کچھ ممالک کا جو کردار ہے، بالخصوص یو اے ای کا جو کردار ہے، وہ اس وقت جو ہے مشرق وسطیٰ کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. مشرق وسطیٰ میں جو ٹورزم ہے یا انویسٹمنٹ ہے یا اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بہت بری طرح متاثر کر رہے ہیں، صرف اپنے مفادات کے لیے، جو کہ اپنا اس کا اکنامک انٹرسٹ ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اسرائیل کو لے کے، سوڈان کو لے کے، صومالیہ اور کچھ اور اس کے جو ریجنل انٹرسٹ ہیں وہ اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک نتائج جس کے برآمد ہو سکتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کہیں مت جائیے گا. وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر راغب آپ کی طرف آؤں گا. ہم نے دیکھا کہ بحرین، جارڈن اور کویت کے اوپر بڑے کامیابی سے ایران نے دوبارہ حملہ کیا. اسی طرف ڈاکٹر سجاد نے بھی اشارہ کیا، ڈاکٹر عبید نے بھی اشارہ کیا کہ
یہ جنگ 2 یا 3 ملکوں کے درمیان میں نہیں رہی, یہ ایک ریجنل وار میں کنورٹ ہو گئی ہے اور پورے ریجن کو, جیسے ایران نے کہا تھا کہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا, سو اس نے لے لیا. اور اب یہ جو ملک ہیں جی سی سی کنٹریز, ان کو ایک چیز تو ثابت ہوگی کہ امریکہ ان کی پروٹیکشن نہیں کر سکتا, امریکہ اپنے آپ کو بھی پوری طرح خود پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. ایران کتنی کمانڈنگ پوزیشن میں ہے یہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ایک لمیٹڈ سکرمشز ہیں یا ایک لمیٹڈ سکیل کی وار ہے جو شاید اب ساتھ ساتھ چلے گی, لیکن معاملہ جائے گا کس طرف؟ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ پل آؤٹ کر جائے گا, کیونکہ ایگزاسٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, فرسٹریٹ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. کویسچن یہ ہے کہ ڈو یو تھنک دیٹ امریکہ ول لیو اسرائیل آن اٹس اون ان دس ریجن, اور سیٹلمنٹ ہوگی یا لڑائی چلتی رہے گی فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم بٹوین ایران اینڈ اسرائیل اور باقی جو ان کی پراکسیز ہیں ان کے درمیان, یا امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, میں جو ہے جب سیز فائر جب پہلی دفعہ ہوا تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایون ویسٹرن اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ پروبیبلی امریکہ میں ریزیوم دی سیز فائر اینڈ دوبارہ شاید اٹیک کرنے کی کوشش کرے جی. لیکن ہم نے دیکھا کہ امریکہ دوبارہ اٹیک نہیں کر سکا. میرا اس وقت بھی یہ ٹیک تھا کہ امریکہ جو ہے اس نے جو اٹیک کیا بیسیکلی جو فرنٹ سے امریکہ نے لیڈ کیا, ایک تو کانسٹیٹیوشنلی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کو یہ مینڈیٹ حاصل نہیں تھا کہ وہ پوری فل فلیج وار میں جاتے. جی. اب ٹیکنیکلی سپیکنگ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر اپنے سائنوں سے جو ان کی جو باڈی ہے, جو آپ سمجھ لیں جو ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے, جی, ان کو انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جی وہ کانفلکٹ میں تھے اور کانفلکٹ ختم ہو چکا ہے, یعنی کہ اگر دوبارہ انہوں نے وار لڑنی ہے, دوبارہ اس کو ریزیوم کرنا ہے, تو دیٹ ول بی انٹائرلی آن دی شولڈرز آف. تو یہ ایک بہت بڑا رسک ہے جو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب بالکل لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی اسٹریٹجیکلی سپیکنگ آپ نے دیکھا کہ 1100 ٹومو ہاک میزائلز یوز ہوئے, جو کہ امریکہ کی کیپیسٹی جو سمجھ آئی ہے ابھی پتہ لگا ہے کہ جی وہ سارے سال میں 10 بناتے ہیں, 1100 ڈونلڈ ٹرمپ نے یوز کر دیے. اسی طرح 40 to 60% آف ڈفرنٹ آرسنل جو ہے وہ یوز کر چکا ہے امریکہ. اب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے they will not allow Trump to get into another conflict. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ انٹرنیشنلی پچھلے 50 یا 70 سال میں پہلی دفعہ ایک گلوبل ایسیمیٹری ہوئی ہے اسٹریٹجیکلی سپیکنگ بٹوین امریکہ اینڈ دیئر کنٹینڈرز, جو کہ چائنا اور رشیا ہے. اس وقت اگر خدا نخواستہ چائنا اور رشیا آپس میں وار کی طرف جانے لگیں گے تو امریکہ بالکل اس کی جو ہے نا اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب ایک اور فل فلیج وار میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب 80 اور 90% اپنا آرسنل یوز کر لے گا, تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. سو واٹ ٹرمپ از لیفٹ ود اونلی ون آپشن ٹو میک سم ڈیل ویئر ہی کین پورٹرے ہز پیپل دی وننگ اسٹریٹ, جو کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں وننگ اسٹریک کے ساتھ نیگوسیشن سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. اب اس میں سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک اس وقت کیا ہے؟ اسٹمبلنگ بلاک یہ ہے کہ جو اسرائیلی لابی ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے امریکہ میں کہ وہ ڈیلی بیسس پہ ٹرمپ صاحب کو پرسنلی بھی انفلوئنس کرتی ہے. یعنی وہ ایک ڈیسیژن لیتے ہیں تو ان کے پرسنل لنکس اتنے ہیں اس اسرائیلی لابی کے کہ وہ ان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ڈیسیژن دوبارہ اپنا ریورس کرے یا کم از کم ایسی اسٹیٹمنٹس دیں. اور جو نیتنیاہو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو بار بار امریکہ کی جو سینکٹیٹی ہے سیز فائر کی اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی. سو ٹرمپ صاحب کم از کم وار شروع نہیں کرنے لگے, اور اسٹریٹجیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکہ کی مائٹ کے اور سپورٹ کے بغیر اسرائیل جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. سو سارا کہنے کا مطلب ہے سیٹلمنٹ, اور وہ جاتی ہے بات چیت ایران کی فیور میں. اگر نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنلی امریکہ کا جو وہ ہوا تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا. ایران ول بیکم آر ریجنل
امپورٹنٹ ریجنل ایکٹر, اور پوری دنیا کی پالیٹکس, جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس آپ کو چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی جب یورپ جو ہے وہ ایران کے ساتھ تیل کے معاہدے کرے گا. تو یہ ایک یورپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. پاکستان اسپیشلی اس میں آپ کو ایز این امپورٹنٹ پلیئر ایمرج ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بے شک جس طرح مرضی کر لے اس وقت نیچرلی جو ہے نا یہ بات اسی طرف چلی جائے گی. دس از مائی ٹیک آن اٹ. آپ کا پوائنٹ آ گیا. عبید یہ فرمائیں کہ پاکستان کا ذکر ہوا, ظاہر ہے ہم کنسرنڈ ہیں اس پوری ریجنل سچویشن سے, ہمارے سٹیکس بھی بہت ہائی ہیں ایز فار ایز ہم آر اون انرجی جو ہماری یوزیج ہے تیل کی, گیس کی, اس سے بھی ہم کنسرنڈ ہیں, اور ہمارے لیے تو یہی جو آبنائے ہرمز کا رستہ ہے اسی سے ترسیل ہماری طرف بھی پہنچتی ہے. تو پرائس ہائیک بھی ہے پاکستان میں, اکنامک چیلنجز بھی ہیں. ہم کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا رول ان کمنگ ڈیز؟ مین میڈیٹر ہے, تینوں پارٹیز, پوری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کا رول بھی ہے, ایکنالج بھی ہوا, اینڈ کچھ بھی ہم لوزنگ اینڈ پہ نہیں جا سکتے کیونکہ پاکستان نے جو کرنا تھا اور جس حساب میں چلنا تھا اس حساب میں پاکستان چل رہا ہے. وارنگ سٹیٹس کا فیصلہ ہے, اگر جنگ کنٹینیو کریں یا نہیں ہماری ایفرٹ سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان اب کس پوزیشن پہ ہے؟ اس کرائسس نے اگر بڑھنا ہے تو پاکستان کو نقصان ہونا ہے. پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے, اور پاکستان اس کا اپنے ایران کے ساتھ تعلقات جو بہتر ہوئے ہیں اس سے کوئی وے آؤٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا, یا یہ معاملہ پاکستان کے لیے خراب ہی رہے گا؟ پاکستان کو ایکویشن میں لائیں, ذرا اس پہ بات کریں. اچھا, دو چیزیں. جی, سب سے پہلے چیز یہ کہ پاکستان اس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں, جی اس کا نہیں پتہ, لیکن پاکستان کے لیے اس میں اپرچونٹیز ہے یا نہیں, البتہ ہے, بہت بڑی اپرچونٹیز ہے. اس سے فائدہ کتنا لیتے ہیں یہ پاکستان کی لیڈرشپ کے اوپر ہے. لیکن اس وقت پاکستان ایک ایسے موڑ پہ جہاں سے ہمارا کردار اس پورے خطے میں, وہ جو کہتے ہیں کہ اس چودھری کی طرح ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم ان ساروں کی ڈیسیجن یہیں سے ہونے. اب وہ کیسے ہونے ہیں, وہ دو تین پیرامیٹرز ہیں, وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے کہ پورے اس مڈل ایسٹ میں اس وقت جو سب سے, اب ہم بھی مینا کنٹریز کے ہیں, مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقن کنٹریز کے اس بلاک میں آ گئے, تو یہاں پہ پاکستان واحد وہ اٹامک پاور ہے اور واحد وہ ملیٹریلی اسٹرانگ پاور ہے جو کہ اپنے ملک سے بڑھ کے دوسرے ملک میں بیسز بنانے کا بھی اہل ہو گیا. یہاں پہ ان مڈل ایسٹ میں ہر ایک ملک کو, جو پہلے یو ایس نے ان میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی بنا کے, اب یہ پوائنٹ تھوڑا سا میں آگے ایکسپلین کر دیتا ہوں, پورا مڈل ایسٹ ہے لیکن یو ایس کا ہر ایک مڈل ایسٹرن کنٹری کے ساتھ سپریٹ ڈیلز ہیں, سپریٹ ان کے ساتھ ڈیفنس ڈیل بھی ہیں, اسٹریٹجک ڈیلز بھی ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اب جیسے ہمارا سعودی کے ساتھ ہو گیا, کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز باقی ملکوں کو گریپ کر رہی ہے. یہاں پہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی کہ پاکستان اس پورے ریجن کی ذمہ داری لے اور ان کو کنٹرول کریں, ان پہ انفلوئنس رکھے, جو اس وقت ہم کر سکتے ہیں. ہماری اس وقت جو اسٹریٹجک انفلوئنس ہے لوگ مان رہے ہیں, ملیٹرلی بھی مان رہے ہیں, ڈیفنس وے میں بھی مان رہے ہیں. تو اس وقت ہم تمام ان راستوں میں ہیں جہاں سے پاکستان کے لیے راستے کھل رہے ہیں. ایک جو واحد پاکستان کا مسئلہ ہے وہ ہمارا اکانومی ہے. ہماری اکانومی اتنی خراب ہے اس وقت, اور اس اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے اس جنگ سے ایک بڑا مثبت, میں کہتا ہوں کہ ایک مثبت اپرچونٹی نکلی, اور وہ ہے تھرو گوادر. اور یہ ہوگا انشاءاللہ. پاکستان وہ ملک بنے گا کہ جس کے پیچھے اب میں نام نہیں لے سکتا, لیکن جس کے پیچھے کئی ممالک نے پروپیگنڈاس کی ہے ہمارے گوادر کو, ہمارے کراچی کو خراب کرنے کے لیے, ہماری اسٹریٹ کو خراب کرنے کے لیے. ورنہ پاکستان سے بہتر لوکیشن اس پورے خطے میں نہیں ہے. سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیے, رشیا کے لیے, چائنا کے لیے, ایون خود ایران اور افغانستان کے لیے, افغانستان کے ٹریڈ کے لیے. تو یہ ٹریڈ روٹ اگر بحال ہوتا ہے, یہاں پہ پاکستان اپنا انفلوئنس مڈل ایسٹ میں رکھتا ہے, ایران میں رکھتا ہے, سعودیہ کے ساتھ اس ڈیل کو آگے لے کے چلتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ سارے راستے کھل رہے ہیں, اور ان سارے راستوں میں پاکستان کے لیے پازیٹیو ہی سارے اقدامات آگے ہونے جا رہے ہیں. یہاں پہ ایک سینسیٹیو پوائنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو اپرچونٹیز ہمیں مل رہی ہے, اگر پاکستان کی لیڈرشپ نے اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے ان ساری اپرچونٹیز کو کیش نہیں کیا, تو اس وقت ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ یہ اپرچونٹی کو کیش کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. آپ کو پتہ ہے اس جنگ کے بیچ میں
ہمارا ہمسایہ گیا مڈل ایسٹ میں اس نے اپنا جو ہے وہ دسترخوان بچھا دیا کہ جناب میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی ہے، میں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ یہ پلیٹ اب سارے سامنے رکھیں گے، ان کو چوز کرنے کے لیے آپشنز ہیں. پاکستان کیسے وائزلی ان میں اپنی پلیٹ میں اپنا جو ہمارے پاس جو پروڈکٹس پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ ڈیفنس میں، چاہے آپ کی ڈپلومیسی ہے، چاہے آپ کی زمینی جو اپرچونٹیز ہیں، آپ ان کے لیے گراؤنڈز دے رہے ہیں، آپ ان کے لیے پورٹس دے رہے ہیں، آپ ان کے لیے بقایا سروسز دے رہے ہیں. پاکستان کتنا ایکٹیولی اور ایفیکٹیولی وہاں پہ انوالو ہو کے ان کے ساتھ ڈائلاگز شروع کر کے، چاہے وہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں، چاہے وہ سعودیہ ہے، چاہے وہ بیونڈ مڈل ایسٹ ہے اور یا سینٹرل ایشین کنٹریز ہے، ان کی بیچ میں ملا کے ہمارا کام یہاں پہ اس ریجن میں برج سے زیادہ ہے. اب پہلے ہم برج کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا یہاں پہ اس خطے میں کردار ایک برج کی طرح ہے کہ جو سینٹرل ایشین اور مڈل ایسٹرن کو آپس میں ملائیں گے. Now it is more than a bridge. خان صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، بڑی اہم طرف آپ نے اشارہ کیا. ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کہیں مت جائیے گا. We have to take a short break. ویلکم بیک. ڈاکٹر سجاد، یہ فرمائیں کہ اسٹریٹجک انفلوئنس کی بات ہوئی اور جو اپرچونٹی پریزنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے لیے اس کی بھی بات ہوئی. دیر آر نو گارنٹیز بٹ وی ہیو ٹو کلیم دا اسٹیک اینڈ شیئر اس اپرچونٹی کے حوالے سے جس کا عبید نے ابھی ذکر کیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں پوری سچویشن کو؟ اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں. دیکھیے کسی بھی وار کا یا کسی بھی کانفلکٹ کا بینیفیشریز بھی ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. اب بینیفیشریز ہوتے ہیں کچھ بل واسطہ ہوتے ہیں، کچھ بلا واسطہ ہوتے ہیں. جی یہ بات بالکل عبید کی ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے جی، اور گوادر کو لے کر اور اس ریجنل کنیکٹیوٹی کو لے کر جو ہے پاکستان کی امپورٹنس جو ہے اس کو پوری دنیا جانتی ہے. یہ ایک ٹریڈ کوریڈور، ریجنل کنیکٹیوٹی، گوادر، پھر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، ابھی فیز 2 کے حوالے سے بہت ساری آگے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بہت ساری ڈیولپمنٹس اب ہونے جا رہی ہیں. جی بالکل، کیونکہ 2 سیکشنز ہیں، جیسے یہاں پہ رائی کوٹ تھاکوٹ کا روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل ہونے والا ہے. وہ پروجیکٹ بھی اب مانسیرا سے لے کر جو ہے وہ چلاس تک جو ہے وہ ٹنلز کے ذریعے جو ہے موٹر وے جو ہے اس کا اناگوریشن بھی آپ نے سن لیا. بالکل. اب ایک سیکشن رہ گیا کہ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے جوب تک کا روڈ انفراسٹرکچر ہے، یعنی موٹر وے ہے یا سی پیک ہے، بالکل وہ مکمل ہونے کے بعد اور پھر گوادر میں مزید برتھ بننے، 2 برتھ ابھی آپریشنل ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ کافی عرصے سے میں نے وزٹ نہیں کیا. تو باقی جو برتھ بننے کے بعد اکنامک ایکٹیویٹیز کا آغاز ہو جائے گا. تو ایک رکاوٹ جو ہمیں تھی اور ایک پرابلم جو ہمیں تھی جس کو ایران نے بھانپ لیا. ایران نے کب بھانپا کہ اس جنگ سے کچھ روز قبل ہی نریندر مودی نے جا کر وہاں پہ اسرائیل یاترا کی، اپنی یعنی فادر لینڈ کی یاترا کی یہاں پہ جا کے، اور ان کے ساتھ ایک خفیہ دفاعی معاہدہ کر لیا جس کو ایران کی نظر میں اس نے اس کو ایک ناپسندیدہ عمل قرار دیا، جو کہ ایران کی سوورینٹی یا اس کے اکنامک انٹرسٹ کے خلاف تھا. تو ایران کا ایک بہت بڑا پارٹ جو تھا وہ اس فیصلے سے جو ہے اس نے ناراضگی کا اظہار کیا. لیکن اب یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی. جی، پاکستان ایک میجر سٹیک ہولڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے. ماضی میں بھی ہم اپنی اسٹریٹجک لوکیشن سے جو ہے اس کو منوا سکتے تھے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن جب تک آپ کے پاس ویژنری لیڈرشپ نہ ہو تب تک ان ٹارگٹس کو آپ نہیں اچیو کر سکتے. ایک طرف ہماری ملٹری مائٹس کو آپ دیکھ لیں، وہ ہم نے اس کا لوہا منوا لیا. آپ نے 10 مئی کو 6-7 مئی کو دیکھ لیا کہ خود ہم سے 4-6 گنا بڑا ملک، دنیا کی 4تھی بڑی معیشت کے دعوے دار $4 ٹریلین کی، اور دنیا کا 5واں جو ہے خود کو دفاعی قوت کہنے والا، اس کو پاکستان کی جو ملٹری مائٹس ہیں تو پاکستان نے وہ اسٹیبلش کروا دی. پھر جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں، آپ 1952 کا ریچرڈ نیکسن کا وزٹ ہی دیکھ لیں، جو کہ ایک خفیہ دورہ ہوا تھا جس کو ہم ایک سائلنٹ ڈپلومیسی بھی کہتے ہیں، جو ایران اور سرد جنگ کے دوران
جب ایک طرف جو کیپٹلسٹ تھے اور ایک طرف سوشلسٹ تھے، پاکستان نے ایسے حالات میں ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ کس طریقے سے ایک انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کیا، جبکہ پاکستان کیپٹلسٹ سائڈ پہ تھا تو پاکستان نے اپنا کردار ادا کر دکھایا۔ اب اسے کیش کرنا، جس طریقے سے کہا ابھی ہمارے ساتھیوں نے بھی کہا اور خاص طور پر عبید نے جو بات کی، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں اپنی انٹرنل سیکیورٹی، اسٹیبلٹی اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہوگا، اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور ہمارے درمیان ماضی میں رہا ہے، اس کو کافی حد تک تو ہم نے دور کر دیا۔ اب اس کو دور کرتے ہوئے جو ہمارا فائنینشیل کرنچ ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نمبر آف پارٹنرز کو بڑھانا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر GCC کنٹریز تھے، اس میں سے UAE نکل گیا، کافی تگ و دو کی، 40 سال سے زائد رہا۔ اب اسی طریقے سے پاکستان اس کانفلکٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ نئی صف بندیاں ہوں گی، نئی فارمیشنز ہوں گی، اور پاکستان جیسے کہ سینٹرل ایشین سٹیٹس، لینڈ لاکڈ کنٹری افغانستان، ایران، اس کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو روڈ انفراسٹرکچر، ریلوے انفراسٹرکچر کے بعد پاکستان کا نقشہ بدلنے والا ہے، اور پاکستان کا یہ جو پر کیپٹا ہے نا GDP، ایک تو ہم اوور آل GDP کی بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک تو واضح طور پر میں بتاتا چلوں، جب تک یہ حکومت بھی سن لے کہ جب تک ایک عام آدمی کو آپ فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے، وہ خوشحال نہیں ہوگا، روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے، جب تک اس کی خوشحالی کو آپ نہیں دیکھیں گے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جغرافیائی طور پر ہماری اہمیت بڑی خاص اہمیت ہے، پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہم 40 سال سے زائد یعنی 47 سالہ تقریباً یہ کانفلکٹ ہے، جس کو پاکستان ایک میڈیشن کے ذریعے یہ حل کر رہا ہے اس مسئلے کو۔ تو پاکستان کی ایک اہمیت ہمیشہ سے رہی ہے، صرف یہ بات بالکل امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں معاشی طور پر کچھ مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے، جس کے لیے ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں انڈائریکٹ ٹیکسز، اور ابھی کیونکہ بجٹ بھی آنے والا ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اور بینکنگ سیکٹر کو اگر ہم نے نظر انداز کیا تو یہ IMF اور ویسٹ کی خواہش ہے، منشا ہے کہ یہ دو سیکٹر جو ہے، کیونکہ یہ پاکستان کو ترقی دینے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو بینکنگ سیکٹر پہ اور ریئل اسٹیٹس پہ، جو آپ کا اس وقت سب سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، آپ نے اس خصوصی مراد دے کر ٹیکسز کو کم کر کے نمبرز کو آپ نے بڑھانا ہے، اور ریونیو ٹارگٹ آپ نے پورا کرنے کے لیے جہاں جہاں آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے، FBR میں ریفارمز کی ضرورت ہے، بالخصوص کسٹم ڈیوٹی کی مد میں جو آپ کا ریونیو سٹک پڑا ہوا ہے، اس طرف توجہ دیں۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس میں جو بھی اپرچونٹیز یہ سچویشن پریزنٹ کر رہی اس میں پاکستان اپنے لیے بیسٹ چوائسز پہ جائے گا اور پاکستان کا بہت فائدہ بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔